अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज के सेशन की शुरुआत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 56 यानी 56 से करेंगे। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़उअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा फ़िद्दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया तो मैं उन्हें दुनिया और आखिरत में एक शदीद अजाब दूंगा और कोई उनका मददगार नहीं होगा। यहाँ इस आयत में बैक वक्त दो चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है, या दूसरे अल्फाज में कहें कि हमें समझाने की कोशिश की गई है कि हम समझ जाएं। पहली चीज़ तो यह है कि अगर अल्लाह की ज़ात का इनकार किया जाए आमाल के ज़रिए से और अक़वाल के ज़रिए से, हर एतबार से, तो उस सूरत में अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल होता है। अब इसमें एक तो यह है कि इनकार का ये भी एक मतलब यह है कि उसकी वहदानियत का इनकार किया जाए, उसके यकता होने का इनकार किया जाए। और दूसरा पहलू यह है कि उसने जो निज़ाम इस्टेब्लिश किया है दुनिया में, उस निज़ाम के खिलाफ चला जाए। उस निज़ाम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अमन है, सलामती है, फसाद से बराअत है, दूरी है, और इसी तरीके से अपने और दूसरे सबके लिए खैर का सबब बनना। ये तमाम पहलू हैं जो मुख्तलिफ पहलू हैं जिनका ताल्लुक हमारी इस दुनियावी ज़िंदगी से है। और इसमें अट द एंड हम देखते हैं कि इसमें हमारी इंडिविजुअल और हमारी जो सोशल लाइफ है, हर एतबार से हमें सुकून और इत्मीनान मिलता है। इस इत्मीनान को ख़त्म करने वाला कोई भी अमल हम करते हैं तो अल्लाह कहता है कि उसका नतीजा ये होगा कि तुम्हारी इस दुनियावी ज़िंदगी में भी उसका असर पड़ेगा जो जी रहे हो, और साथ ही साथ में इसका असर आखिरत तक पहुंच जाएगा। और ये हम इस बात से अमली तौर पे हम लोगों के पास में कहीं ना कहीं तजुर्बात की रोशनी में चीज़ें सामने आती भी हैं कि हम जो अमाल जिन अमाल के मुर्तकिब होते हैं, जो काम करते हैं, जो काम जिस अंदाज का होता है, उस अंदाज का नतीजा हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में सामने आता नजर आता है। तो महज हमें अच्छे अमाल का ताल्लुक से आखिरत से तसव्वुर करके यहाँ पे अच्छे अमाल जो दुनिया से मुताल्लिक चीज़ें हैं उनको हम तय कर दें, पस पुश डाल दें, तो ये मुनासिब नहीं है। बल्कि हर एतबार से हमें हर फील्ड में हर जगह अच्छे अमाल इख्तियार करने चाहिए, ताकि हमारे उसके नतायज हमारी ज़िंदगी में अच्छे आएँ और हमें बहुत ही सुकून यहाँ भी हासिल हो, और यहाँ के बाद जो हयात दुनिया के बाद दारुल आखिरा है वहाँ भी सुकून और इत्मीनान नसीब में आए। और ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं, इनकार करते हैं, यानी अल्लाह के अमाल का, अल्लाह के बताए हुए अमाल का और उसके अहकामात का, तो उसका नतीजा ये होता है कि उनकी मदद कहीं नहीं मिलती है। इस दुनिया की जिंदगी में भी जैसे अमाल होते हैं, जिसको हम आम जबान में कहते हैं जैसा बोया वैसा काटा, और जो आखिरत की जिंदगी होगी वहां भी ऐसा ही होगा। तो हमें इन दोनों को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं हम कर सकते हैं। हमें इस दुनिया की हर चीज को इस अंदाज में बरतने की जरूरत है कि फसाद का पहलू उसके ऊपर किसी भी सूरत में गालिब ना आने पाए, वो पहलू हमेशा मगलूब रहे। और फिर उसके अलावा जब वो मगलूब हो जाएगा तो अमाल सालिहा खुद ब खुद आएंगे, और हमारी ये जिंदगी भी बड़ी खूबसूरत, अच्छी और इत्मीनान बख्श। खूबसूरत इस सेंस में कि हम खौफ से आज़ाद होंगे और हम गम से आज़ाद होंगे। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का जो पूरी अमली सूरत है वो हमें नसीब हो जाएगी। देखिए, ये जो बात कही गई है कि जिन्होंने कुफ्र किया तो उन्हें दुनिया और आखिरत में एक शदीद अजाब होगा। क्योंकि इसके इस रुख को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये अजाब अल्लाह नहीं देता, बल्कि अजाब हम मांगते हैं। वी इनवाइट द ट्रबल, वी इनवाइट अजाब। जो भी अल्लाह ताला का अजाब है वो अल्लाह देता नहीं, हम उससे मांगते हैं, वी आस्क फॉर इट। उसका सिस्टम क्या है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, यानी अल्लाह को नहीं मानते, जब अल्लाह को नहीं मानते तो अल्लाह की भी नहीं मानते, यानी अल्लाह के जो अहकामात हैं, जो उसकी किताब हिदायत है, वो उस पर अमल नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते। क्योंकि कुफ्र का मतलब, ये बारहा यहाँ डिस्कस हम कर चुके हैं कि उसका मतलब ढकाने और ढाकने और छुपाने के भी है। कि अल्लाह के अहकामात को आप ढाक दीजिए, उनको कमर के पीछे डाल दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। यानी सिर्फ जबानी इनकार करना ही नहीं है, आप जबानी इनकार ना भी करें। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग ऐसे जो अपने मुसलमान घराने में पैदा होने की वजह से, अपना नाम इस्लामी रखने की वजह से और बहुत सारी और वजूहात से अपने आप को मुसलमान समझते हैं, लेकिन अल्लाह के अहकामात से अगर वो जुड़े हुए नहीं है और उन पर अमल नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है उनकी शख्सियत कि वो किस ज़ुम्रे में आते हैं।
تو کسی بھی شکل میں اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دینا، انہیں چھپا دینا، انہیں ڈھک دینا یا ان سے انکار کر دینا، یہ انکار زبانی بھی ہو سکتا ہے اور عملی بھی ہو سکتا ہے۔ زبانی اور عملی دونوں طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی زبانی نہیں کہتا لیکن عملاً وہ ان پہ عمل نہیں کرتا، ان کو پیچھے ڈال رکھا ہے، ان کو اگنور کر رکھا ہے، ان سے اعراض برتتا ہے، ان کا اوائڈ کرتا ہے یا ان کی اہمیتیں نہیں سمجھتا۔ یہ سب کیٹیگریز اسی طرف آتی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زندگی میں ہر کام اپنی پسند، اپنی خواہش یا اپنے سماج یا جو بھی ان کے کہہ لیجئے کہ خدا ہوتے ہیں جن کے وہ اتباع کرتے ہیں، چاہے وہ سماج ہو، رسمیں ہو، فیشن ہو، چلن ہو، ان کے حساب سے اپنے کام کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ان اعمال کے نتائج اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر چیز کا جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے لیے اس نے قرآن میں بھی سمجھایا ہے، دلیل بھی دی ہے۔ مثال طور پہ جہاں مان لیجیے نشے کو یا شراب کو حرام کیا گیا ہے تو وہاں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اس میں کچھ فائدے ضرور ہیں تھوڑے سے، لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ تو قرآن سمجھا کے بات لیتا ہے، دلیل کے حساب سے بات کرتا ہے، تو جو چیز قرآن منع کرتا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ دیتا ہے۔ اب اگر ہم اس کو چھوڑ کے اپنے حساب سے چلتے ہیں تو ان اعمال کے اثرات ہماری ذات پہ، ہمارے اطراف پہ، ہمارے نفس پہ اچھے نہیں پڑتے۔ تو کوئی بھی چیز جس کو آپ اچھے رزلٹ کے لیے کر رہے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، مثال کے طور پہ دیکھیے ڈاکٹرز آج کل ایک عام بات کہتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن مت کیجیے، یعنی اپنے آپ دوائیں نہ کھائیں، ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیں اسی طریقے سے کھائیں جس طرح سے ان کو کھانے کے لیے بتایا جائے، تو وہ مرض سے آپ کو نجات دے دے گا۔ کیونکہ ایک ہی مرض کے لیے بہت ساری دوائیں ہیں جو کاؤنٹرز پہ ملتی ہیں۔ اب جو لوگ اپنے آپ پریسکرپشن اپنے بنا لیتے ہیں تو وہی دوا جو کسی ایک فرد کو ایک کنڈیشن میں فائدہ دے سکتی ہے وہ دوسرے شخص کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس کے ڈوز کا بھی خیال نہیں رکھا کہ تو بھی نقصان ہوگا۔ تو جب ہم کام الٹپ یا اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور جو سب سے بڑا حاکم ہے اور بہترین حکمت والا ہے اور خالق ہے ہمارا، وہ جو ہمارا کریٹر ہے، وہ جو ہمیں بتاتا ہے طریقے کہ اس کام کو اس طرح کرنا ہے، وہ بیسٹ ہوتے ہیں، ان کے ریزلٹس بیسٹ نکلتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ بات خیالی نہیں ہے، آج میں اس بات کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پوری کائنات میں چلتے ہیں۔ ہم کائنات سے واقف نہیں ہیں لیکن اپنی دنیا اور سراؤنڈنگ سے یا اپنے انوائرمنٹ سے واقف ہیں۔ تو اس انوائرمنٹ میں اللہ کی جو کریشنز ہیں وہ اللہ کے احکامات سے جب کام کرتی ہیں تو اس کے نتیجے بہترین آتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے طور سے اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتے ہیں یا اسے چینج کرتے ہیں یا ہیومن انٹرونشن ہوتا ہے تو عموماً وہ نتائج خراب ہوتے ہیں۔ اللہ کے یہاں کائنات میں ہر چیز جو کریٹ ہوتی ہے اس میں ایک سسٹم ہے ڈیکمپوز ہونے کا کہ وہ تحلیل ہو جاتی ہے اپنے آپ اور جز بن جاتی ہے اسی انوائرمنٹ کا، اسی ایکو سسٹم کا جہاں سے وہ آئی۔ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کے ماڈل کو دیکھتے ہوئے یا اپنے ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے قوانین کو پیچھے ڈال کے ایک چیز سنتھیسائز کری جس کو ہم آج پالیتھین کے نام سے جانتے ہیں، پلاسٹک کی تھیلی جس کی سب سے بڑی مثال ہے، اس کے اندر ڈیکمپوزیشن کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ وہ جس سبسٹینس سے، جس کیمیکل سے بنی تھی وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتا، زمین میں یا پانی میں یا ہوا میں تحلیل نہیں ہوتا، اپنے اجزاء میں ٹوٹتا نہیں ہے، تو کائنات کا حصہ نہیں بنتا، زمین کا حصہ نہیں بنتا، پانی کا حصہ نہیں بنتا۔ جس طرح کاغذ کو دیکھیے زمین میں گل جاتا ہے، کپڑا گل جاتا ہے، ہاں سنتھیٹک کپڑا نہیں گلتا، نائلون نہیں گلے گا، پانی میں ڈال دیجئے وہاں گل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیکمپوزیشن، ری سائیکلنگ کا ایک طریقہ بیان کیا ہے، مقرر کیا ہے، اس کا قانون ہے جس سے پوری ایکو سسٹم کے اندر بیلنس رہتا ہے چیزوں کا۔ ہم نے ایک چیز بنا لی، وہ ڈیکمپوز نہیں ہوئی، آج کیا نتیجہ ہے کہ اب حکومتیں قانون لاگو کر رہی ہیں، پینلٹیز لگا رہی ہیں، جرمانے کر رہی ہیں کہ ایسی تمام چیزیں جو بایو ڈیکمپوزیبل نہیں ہیں، یعنی قدرت کے کارخانے میں ڈیکمپوز نہیں ہوتی، ان کا روکا جا رہا ہے، ان کا استعمال روکا جا رہا ہے۔ تو کیا ہوا، اللہ کا جو سسٹم چلتا ہے پوری کائنات میں اس کے ایک قانون سے ہم تھوڑا سا ہٹے تو وہ چیز ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ نہ صرف زمین اور پانی چوک ہو رہا بلکہ ہمارے بے گناہ بے زبان جانور چوک ہو رہے ہیں، خاص طور سے جو جانور ہمارے جیسے گائے ہیں، بھینسیں ہیں، جو تھیلی کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں، وہ پھنس جاتی ہیں جا کے بڑے، یعنی نہ صرف زمین کے بلکہ سمندری جانوروں کے اندر سے بھی پورے
یعنی کئی کلو کے پلاسٹک کے یعنی گولے نکلتے ہیں پیٹوں میں سے، جس سے وہ بیمار بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ تو یہ میں نے بات ساری تمہید اس لیے کہی، اس کائنات میں اللہ کے جو قانون چل رہے ہیں وہ بیسٹ ہیں، اور اس سے اچھا آج تک کسی نے ماڈیفائی کر کے کیا نہیں۔ اب اسی پیرل کو، اس کو ایک پیرل بناتے ہوئے ہم دیکھیں کہ جب اس کے قانون پوری کائنات میں بہترین ریزلٹس دیتے ہیں، تو کہ انسانوں میں اور انسانی کی دنیا میں بہترین ریزلٹس نہیں دیں گے؟ اسی لیے وہ اس نے ہدایت بھیجی۔ اب جو اس سے انکار کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، وہ نیچرلی جب اپنے حساب سے کام کرتے ہیں، جیسے اپنی ضرورت کے تحت پالیتھین بنا لی، اپنی ضرورت کے تحت کیمیکل فرٹیلائزرس لے لیے، پیسٹیسائڈس لے لیے، انسیکٹیسائڈس لے لیے، کیڑے مارنے والی دوائیں لے لی، ان کے استعمال سے جو فساد پھیلا، جو نقصان ہوا، آج حالت یہ ہے، اگر ہم اپنے سب کانٹیننٹ کی بات کریں، کہ ہمارے یعنی جو لیکٹیٹنگ مدرس ہیں، جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کے دودھ میں بھی ڈی ڈی ٹی اور کچھ کیمیکلز اور پیسٹیسائڈس موجود ہیں، وہ اپنا سائیکل پورا کر کے جسم کا حصہ بن چکے ہیں۔ کیوں ہوا؟ کہ اللہ کے قوانین سے انکار کیا، ہٹے ہم، انہیں پیچھے ڈال دیا۔ تو جو کفر کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو اپنی زندگی، اپنے معاملات اپنے طریقے سے طے کرتے ہیں، وہ چاہے ان کے تعلیم کے ہوں، معاشی ہوں، تجارت کے ہوں، اخلاق کے ہوں، کسی بھی چیز کے ہوں، تو اس کے اثرات ان پہ بھی برے آتے ہیں، سماج پہ بھی برے آتے ہیں، دوسرے ان کے نفس کی گروتھ نہیں ہوتی۔ اب اس سے جو فساد پیدا ہوتا ہے، جس طرح پلاسٹک سے یا پیسٹی سائڈ سے ہوا، یہ ان کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو انوائرمنٹل پولوشن اور کلائمیٹک چینج جو اس کا نتیجہ ہے، یہ آج ایک عذاب بن گیا ہے ہمارے لیے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اپنے ملک میں کتنی جگہ سیلاب آ رہے ہیں، کتنی تباہی ہیں، پڑوس کے ملک میں کتنا سیلاب آیا، وہ ریگستانی علاقے جہاں ڈرینیج کے کوئی نظام نہیں بنائے گئے تھے کیونکہ بارش اور پانی نہیں ہوتا تھا، وہاں اتنے زبردست بارشیں آ رہی ہیں اور واٹر لاگنگ ہو رہی ہے کہ تباہیاں پھیل رہی ہیں۔ تو پورے جو ماحول میں اور موسم میں تبدیلی آ رہی ہے، وہ اسی فساد کا نتیجہ ہے جو ہم نے پھیلایا۔ کیوں پھیلایا؟ کہ اللہ کے احکامات کا عمل نہیں کیا ہم نے، اپنے ڈیولپمنٹل ماڈلز بنائے، اپنی اکنامکس کریٹ کری، اپنے پیراڈائمز بنائے، اس کے نتائج آج برے آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ عذاب ہے جو آج سب بھگت رہے ہیں، کرنے والے چند ہوں گے بھلے، لیکن بھگتنے والے سب ہیں۔ جس طرح آج بیماریوں کا آج ہم بھگت رہے ہیں، آج جو وائرس نئے نئے آ رہے ہیں، کیونکہ جب موسم چینج ہوتا ہے، کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، تو پوری بیماریوں کے پیٹرن چینج ہوتے ہیں۔ آج اس وقت پوری ریسرچ اس پہ ہو رہی ہے، اگر آپ نیٹ سرچ کریں تو ڈیزیز ڈیو ٹو کلائمیٹک چینج آپ ڈالیے گوگل پہ، اور آپ دیکھیے کتنے پیپرز آپ کے سامنے آ جائیں گے، کتنی تحقیق اس پہ ہو رہی ہے۔ ہم تو اس بات سے بھی پوری طرح واقف بھی نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ماحول کی صفائی کے لیے، اور خاص طور سے جبکہ ہمارے دین کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ کے احکامات میں شامل ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین پہ کسی بھی طرح سے فساد، ہر طرح کا فساد پھیلانے سے ہمیں روکا جاتا ہے۔ We just don't care۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ہمارے حصے کا کفر ہے، کیونکہ ہم اللہ کے احکامات میں نہیں چل رہے، چاہے تھوڑے سے یا زیادہ۔ ہم نے تو ان پہ میں یہ سب مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل چیز نہیں ہے، اٹ از ویری مچ دیئر۔ اگر آنکھیں ہوں اور ہم کھلے ذہن سے سوچیں تو کفر کے نتیجے سامنے آ رہے ہیں۔ جب پوری دنیا میں سامنے آ رہے ہیں تو ہماری ذات میں نہیں آئیں گے؟ وہ بھی ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت یوں دیکھ لیجئے کہ آج ہماری سماج میں جو ہمارے چاروں طرف لوگ ہیں، ان کی اکثریت اخلاقی گراؤنڈ پہ مورلی کہاں اسٹینڈ کرتی ہے؟ کیا آپ کو وہ وفادار، ڈیووٹیڈ، سنسیئر اور ہارڈ ورکنگ لوگ اب ملتے ہیں جو شاید آج سے 100 سال پہلے ملتے ہوں گے، جب ہمارے بزرگ ذکر کرتے جن لوگوں کا کہ بے انتہا اخلاق، اچھے، سنسیئر ہیں، ڈیووٹیڈ ہیں، جو کام کرتے ہیں محنت سے کرتے ہیں؟ یہ تربیتیں کہاں سے تھیں؟ اللہ کے احکامات کی تھی، ان کے گھروں کی تربیتوں کا حصہ تھی۔ یعنی وہ کفر میں نہیں تھے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے تھے، اپنے اخلاق کے، کردار کے معاملات میں بھی اللہ کے احکامات کو مانتے تھے۔ اللہ کے احکامات ان کے صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور عمرے تک محدود نہیں تھے، وہ پوری ہولسٹک اپروچ تھی۔ قرآن کو سمجھتے تھے، دین کو سمجھتے، تو ہم آج ایسے لوگ نظر نہیں آ رہے۔ یعنی کائنات میں اور نیچر میں اور انوائرمنٹ میں ہی فساد نہیں پھیلا، خود انسان، انسانی بستیوں میں انفرادی طور سے ہر انسان میں پھیل چکا ہے۔ وہ کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ وفا نہیں ہے، وہ محنت نہیں ہے، اور وہ انصاف نہیں ہے۔ جو قرآن کا حکم ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، جو جسٹس کا حکم ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، ہماری عبادت کا حصہ ہونا چاہیے، وہ اب نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ کے احکامات سے ہٹتے ہیں تو یہ جو عذاب ہم دنیا میں بھگت رہے ہیں نا، اور اس میں بیماریوں کے عذاب بھی ہیں، اور سب سے بڑا دل کی بے چینی اور عدم امن، سکون مفقود ہے۔
कोई आदमी चैन से नहीं है, परेशानी है, ये सब उन्हीं के नताइज है। अब इनके नतीजे में हम यहाँ पे भी फसाद भुगतते हैं, और चूंकि हमारे गलत अमाल की वजह से हमारा नफ्स भी ये किसी कल्ब सलीम में तब्दील नहीं होता। जब हमने अल्लाह के अहकामात के तहत यहाँ अपने आप को सबमिट ही नहीं किया, तो हमारा नफ्स भी किस तरह से अल्लाह का सबमिसिव नफ्स बनेगा। और ऐसे नफ्स के साथ जब हम आखिरत में अल्लाह के हुजूर पहुंचेंगे, तो जाहिर है वो नफ्स इस लायक हो गई नहीं कि जन्नत के माशरे का हिस्सा बने, तो शदीद तरीन अजाब जहन्नम का वहां मिल जाएगा। तो ये सिलसिले, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि ये जुड़े हुए हैं। देर इज नो डिस्कनेक्ट बिटवीन दिस लाइफ एंड द लाइफ हेयर आफ्टर। ये एक ही सिलसिला है। जो अमल और जो चीजें हम यहाँ करेंगे, उसके असरात हमें इस दुनिया में भी मिलेंगे, और वो दूररस आखिरत में भी मिलेंगे। तो ये यही की चीजें हैं। आखिरत का रास्ता दुनिया से ही है, रोजमर्रा की जिंदगी से है। 24/7 से, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन जो जो काम हम कर रहे हैं, उसके असरात और उसके नताइज मेरे ज़ात पे, मेरे घर बार, मेरे समाज में, और यही दुनिया में भी दिखते हैं। और वही आखिरत में मैं अपने साथ लेके जाता हूँ। जो अल्लाह इकबाल के नज़म में सैर अफलाक में उन्होंने कहा है कि लोग जहन्नमी जो है वो अपने अंगारे अपने साथ लेके आते हैं, क्योंकि हम अजाब को खुद बुलाते हैं। अल्लाह अजाब नहीं देता, वो तो रहीम है, उसने रहमत अपने ऊपर फर्ज कर रखी है। हम अजाब को बुलाते हैं अपने कुफ्र की वजह से, अपने शिर्क की वजह से, अपनी यानी समझिए गफलत की वजह से, एराज की वजह से। तो ये बहुत सिंपल बात है, लेकिन इसको समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे एक आम तस्वुर ये है कि कुफ्र की जब बात आई तो गैर मुस्लिम का तस्वुर आ गया। मोहम्मद असलम परवेज तो मुसलमान है भाई, ये तो कुफ्र में शामिल ही नहीं होते, ये तो कुफ्र कर ही नहीं सकते। अब मोहम्मद असलम परवेज बेचारे ने ना कुरान पढ़ा है, ना समझा है, ना उस पर अमल कर रहा है, उसको पीछे डाल रखा ही नहीं, वो कहीं पे भी उसके प्रायोरिटी में नहीं है। उसे जो फैसले अपनी जिंदगी के करने होते हैं, खानदान के करने होते हैं, उसमें कुरान को कंसल्ट ही नहीं करता, कुरान को वो मकाम ही नहीं दिया, उसको फुरकान ही नहीं बनाया। तो अगर इसको मैं कुफ्र नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? एक चीज अल्लाह की मानी, चार चीजें रस्म रिवाज की, खानदान की, अपने दिल की, अपनी ख्वाहिशात की मानी, तो यह अल्लाह के हुक्म में मैंने अपने नफ्स को, अपने खानदान को शरीक किया, तो ये अगर शिरक नहीं तो कौन सा शिरक है? तो यानी मोहम्मद असलम परवेज कुफर करते भी नजर आ रहे हैं, शिरक करते भी नजर आते हैं, लेकिन वो इस गलत फहमी में है कि मैं तो पैदाइशी मुसलमान हूँ, मेरी तो नमाज नहीं छूटी, मैंने कभी रोजे नहीं छोटे, तो मुझे तो जन्नत मिलेगी मिलेगी। ये चीज कुरान के हिसाब से कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, उम्रा, जितनी चीजें हमारे यहाँ आज स्पॉटलाइट पे हैं, उनकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं है, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ। लेकिन महज उसको दीन समझ लेना और उसको करने वाले को मुत्तकी समझ लेना, ये कुरान से नावाकफियत का एक खुला सबूत है कि हम कुरान को समझते नहीं, हम दीन को नहीं समझते, हमने चंद चीजों को अपनाया है और उस पर फोकस किया है। यहाँ इस बात का बहुत क्लियरली अल्लाह ताला कह रहा है कि जिन्होंने कुफ्र किया है, उनको दुनिया और आखिरत में एक शदीद अजाब मिलेगा अपनी करने की वजह से। उसमें अल्लाह का कोई रोल नहीं। अल्लाह अजाब नहीं देता, अजाब हम अपनी हरकतों की वजह से लेते हैं। तो इन नुकात को समझना जरूरी है कि वो कोई नहीं होता अजाब देता ही नहीं, उसका मिजाज ही नहीं। वो तो चाहता है कि किसी तरह से बंदे सुधरें, अपने आप को आग से बचा लें, अपने आप। जगह जगह कुरान में इस चीज की यानी मोटिवेट किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अपने आप को और अपने अहले को आग से बचा लो किसी तरह से। और उसका वाहिद तरीका जो है वो कुरान पे अमल करना है, समझ के अमल करना। चले आगे चलते तारिक साहब। वअम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। और रहे वो लोग जो ईमान लाए, नेक काम किए, तो अल्लाह उनको उनका बदला पूरा देगा, और अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। इस आयत का ताल्लुक इस आयत को पिछली आयत के साथ जोड़कर समझा जाए तो बहुत बेहतर है। पिछली आयत में कुफ्र की बात कही थी, और यहाँ पे कुफ्र के मुकाबले में इस आयत में ईमान और अमल सालिह की बात की गई है। ये चीज़ बड़ी अहम है, हमें जहन में रखनी चाहिए कि एक तरफ सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुफ्र, और उसके मुकाबले में दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। पहला लफ्ज है आमनु, और दूसरा है मुरक्कब अमिलुस सालिहात। तो गोया कुफ्र एक ऐसा अमल है, जो एक ऐसी चीज है जो अपने साथ बहुत सारे नताइज लेके चलती है।
لیکن اس سے نکلنے یا اس سے بچنے کا جو بہترین طریقہ، جو خالص ایک واحد طریقہ ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے ایمان لایا جائے. اور ایمان کی تفصیل سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں آ چکی، جہاں پہ متقین کی صفات بیان کی ہے. اس کے بعد جو دوسرا پہلو ہے عمل الصالحات، کہ محض زبان سے کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا کہ میں بھی اسی گروپ میں ہوں جو اللہ کو ایک مانتا ہے، یا میرا نام یہ ہے، یا میرا نسب یہ ہے، یہ چیزیں اپنے آپ میں بہت زیادہ کافی نہیں ہیں. ایک وجہ اس کی ظاہری یہ بھی ہے کہ ایمان کی تقویت کے لیے، ایمان کو اپنی حالت پہ باقی رکھنے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے عمل صالح لازم ہے. اور عمل صالح کو یا عمل کو صالح بنانے کے لیے ایمان لازمی ہے. تو دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. دونوں ایک دوسرے سے الگ کر دی جائیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرا حصہ خود بخود کمزور ہوتا چلا جائے گا. اور جب کمزور ہوتا چلا جائے گا تو اس کا نتائج ظاہری بات ہے بجائے مثبت کے منفی ہوں گے، پازیٹیو ہونے کے وہ نتائج نگیٹو ہوں گے. پھر اس کے بعد میں ایک انسانی مزاج ہے. کبھی کبھی ہم نیکیاں یا اچھے کام آؤٹ آف کمپلشن کرتے ہیں، مجبور ہو کے کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جب انفاق کی بات آتی ہے، خرچ کرنے کی بات آتی ہے، یا سچ گواہی، ایمانداری والی گواہی کسی کے حق میں دینے کی بات آتی ہے، تو اس وقت ہمارے پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں. ایسی صورت میں ہمارے پیر ہم ثابت قدم رہیں اور انفاق ہم پوری کھلے دل سے کر سکیں. ان دونوں ہی صورتوں میں جب ہمارے سامنے یہ بات رہتی ہے کہ اس کا اجر اللہ دے گا اور پورا پورا اجر ملے گا، اس میں کسی بھی طرح کوئی نقص نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی، جو ہم کریں گے اس کا پورا مکمل اجر ملے گا. جب یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو ہمیں سچ کے ساتھ کھڑے رہنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے. انفاق میں یعنی اپنی ضرورتوں کے علاوہ دوسروں کی ضرورتوں کے لیے اپنے پاس موجود چیز، مال، دولت، جو بھی چیزیں ہیں لوگوں کے لیے خرچ کرنے میں کوئی بہت پریشانی محسوس نہیں ہوتی ہے. تو اسی انسان کے مزاج کو سامنے رکھ کے اللہ نے اس آیت میں وضاحت کر دی کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا اجر دے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور ایک اور بھی اس میں بات واضح کر دی کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے. ظلم کا مطلب اس سے پہلے بھی بار بار یہ بات آ چکی ہے، لیکن محض اس مقصد سے کہ اس کا فائدہ ہوگا دہرانے سے، کہ ظلم ہر اس کام کو کہتے ہیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو، سیاق سے ہٹ کے ہو. جہاں جیسے جس طرح جو بات کرنی ہو، جو کام کرنا ہو، وہاں ویسے اس طرح یا اس مقام پہ اس انداز میں وہ چیز واقع نہ ہو تو وہ ظلم ہے اپنے آپ میں. تو یہ اس آیت کو اور پچھلی آیت کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں ایک اللہ پر ایمان لانے اور صحیح بات پر قائم رہنے میں بڑی ہمت ملتی ہے. دیکھیے یہاں یہ جو دونوں چیزیں ایک ساتھ آئی ہیں اتنی ایمفیسس کے ساتھ کہ آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لائے، جیسا آپ نے کہا سورہ بقرہ کے ذکر کیا آپ نے شروع میں، جو ایمان کو ڈیفائن کیا گیا، بلکہ وہیں پہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو اس سے بڑی ریلیونٹ ہے کہ وہاں پہ قرآن کی ہدایت کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، یعنی جو اللہ کے کہنا ماننے والے لوگ ہیں، جو اس کے کہنے پہ چلنے والے لوگ ہیں، جو گاڈ کانشیس ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں، جس چیز سے منع کیا ہے اس کو نہیں کرتے اور جس چیز کا حکم اسے کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی ہدایت پاتے ہیں. اور بات سیدھی سی ہے کہ اب جیسے اگر میں اسی مثال کو دوں ڈاکٹر کی، کہ جو ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوا کھائے گا، جو پرہیز کیا ہے وہ پرہیز کرے گا، جو غذا بتائی گئی ہے وہ غذا کھائے گا، تو اسے بیماری سے فاقہ ہوگا، اس کے مرض کا علاج ہو جائے گا. جو یہ نہیں کرے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا اسے. تو جو لوگ اللہ کے احکامات پہ چلیں گے اور اس راستے پہ آ جائیں گے وہی ہدایت پہ فیضیاب ہوں گے ہدایت سے، کیونکہ ہدایت بھی ایک عمل سے تعلق ہے اس کا. مثال وغیرہ قرآن یہ کہتا ہے کہ برائی کے بدلے میں تم برائی نہ کرو، یا زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکالو، تو یہ حکم ہے اللہ کا، ایک عمل کی ہدایت ہے. ہم اس پہ عمل کریں گے تو اس کے اچھے نتائج ہمیں دکھیں گے، اور دوسرے ہمارا کمٹمنٹ اللہ کو دکھے گا کہ ہاں یہ میرے احکامات پہ چلتا ہے، یعنی تقوی کا راستہ پکڑ چکا ہے، تو اس کے لیے جیسے جیسے وہ چلے گا اللہ کی ہدایت اسے ملتی رہیں گی، وہ چلتا چلا جائے گا. تو اللہ پہ ایمان لا کے اگر عمل صالح نہ کیا جائے تو وہ بات نہیں بنتی. اور جیسا آپ نے کہا کہ عمل صالح بنا ایمان کے نہیں ہوتا، کیونکہ کیا چیز صحیح ہے، کیا
غلط ہے، اس کو کوئی بھی دو لوگ طے نہیں کر سکتے۔ قرآن بھی اس بات کو کہتا ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ اور گروپس اور بڑے بڑے یعنی ایون کنٹریز جن کی فلاسفیز یہ ہیں، وہ آپ کو دکھے گا کہ ہمیں صاف دکھتا ہے کہ یہ فلاحی کام نہیں کر رہا ہے، یہ مفسدانہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آر دا ریفارمرس، ہم تو اصلاح کے کام کر رہے ہیں۔ تو اب پھر سوال یہ ہے، اور کوئی بھی دو یا چار لوگ یا گروپ، انڈیویجولس یا گروپس آسانی سے متفق نہیں ہوتے کہ واٹ از رائٹ واٹ از رانگ، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ہر ایک کے کنٹیکسٹ الگ ہوتے ہیں، پیرائے الگ ہوتے ہیں، سوچ الگ ہوتی ہے، فلسفہ الگ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں یقیناً ہمیں ایک ڈیوائن انٹروینشن کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کتاب حق کی ضرورت ہوتی ہے جو ایبسلوٹ ہو، سچا یعنی فیکٹس ہو، اس میں حق ہو، اور وہ طے کرے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، فساد کیا ہے اور اصلاح کیا ہے۔ اسی لیے کتاب کو، قرآن کو حق کہا گیا ہے، کیونکہ حق وہ ہے جو اپنے آپ کو ظاہر کر کے نتیجہ دکھاتے ہیں۔ ہم اگر اللہ کے قانون کو چھوڑ کے، ہم نے بایو ڈیگریڈیبل چیزوں کے قانون کو چھوڑ کے کہ جو چیز بنے اس کے ڈیگریڈیشن کے انتظام ہونا چاہیے، وہ انہرنٹلی اس کے اندر بلٹ ان ہونا چاہیے کہ وہ خود ڈیکمپوز ہو جائے، اس کو چھوڑا تھا تو آج پلاسٹک ہمارے لیے مصیبت بن گئی۔ تو جب بھی آپ اس طرح کا کام کریں گے تو وہ غلط راستہ دیکھا، لہٰذا یہاں پہ ڈیوائن گائیڈنس کی، اللہ کی ہدایت کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ الٹیمیٹلی وہی بتاتی ہے کہ کیا کام فساد کے ہیں اور کیا کام اصلاح کے ہیں۔ لیکن عملے سوال ہے، اسی لیے بنا ایمان کے نہیں آتا، کیونکہ جب آپ اللہ پہ ایمان رکھیں گے، اس کی کتاب پہ، اس کے رسول پہ، تو اس کے احکامات آپ کے سامنے ہوں گے، ان احکامات کی روشنی میں آپ عمل صالح کریں گے، اور وہ کتاب جن چیزوں کو فساد بتاتی ہے ان کو آپ نہیں کریں گے، کیونکہ اس نوعیت سے بھی ہم دیکھیں تو قرآن دو کیٹیگریز بیان کرتا ہے، مصلحین اور مفسدین۔ مفسدین وہ ہیں جو ہر طرح کا بگاڑ، انیکولیٹی، ڈسٹربینس، کرپشن، یہ سب چیز جو پھیلاتے ہیں، جو کسی بھی طرح سے توازن کو بگاڑتے ہیں، امبیلنس لے کے آئے سماج کے اندر، چاہے وہ امبیلنس کسی بھی طرح کا ہو، یو کین نیم اینی تھنگ، بہت جتنی، یعنی آج آپ پالوشن کی بات کیجئے، سوشل انیکولیٹی کی بات کیجئے، جینڈر بائس کہیے، کاسٹ بائس کہیے، یہ ساری چیزیں انیکولیٹیز اور امبیلنس لے کے آتی ہیں، اور ہر چیز اگر آپ دیکھیں اپنی جگہ پہ فساد ہے۔ اسی کے بیچ میں آپ توازن رکھ دیجئے، مثال کے طور پہ سماجی طور سے ہر انسان کے بیچ میں آپ یہ توازن رکھ دیں کہ اللہ کا یہ حکم مان لیں کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہر انسان عزت کے قابل ہے، قابل تکریم ہے، وی مسٹ ریسپیکٹ ایوری ہیومن بینگ، اس حکم پہ آپ عمل کر لیجئے تو کوئی ذات پات کی تفریق بھی نہیں ہوگی، کسی کو بے عزت بھی نہیں کیا جائے، کوئی ایسا طبقہ وجود میں نہیں آئے گا جو اوپر بیٹھے اور دوسرا طبقہ جو زمین پر بیٹھے، اور اس کو اجازت نہ ہو کہ وہ اس کے برابر میں بیٹھے یا اوپر بیٹھے۔ تو یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح اگر آپ ڈاؤن دا لائن ہسٹری میں دیکھیں تو ہزاروں سال سے یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے انسانیت میں نہ صرف فساد پھیلائے بلکہ ناسور پیدا کیے، اور آج تک لوگ ہرٹ فیل کرتے ہیں، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے یہ بہت ہی ایک آبگینہ سا ہوتا ہے، ذرا سی دیر میں اسے تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں سمجھا گیا، میری تذلیل کیوں کی گئی، وہ صبر کر لے، برداشت کر لے، ٹالریٹ کر لے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے پاس ایسکیپ نہیں ہے۔ اور یہ بات ان طبقات کی نہیں آتی، یہ جینڈر بائس کی بھی آتی ہے کہ یہ عورت ہے، اس کو تو یہ حق ہی نہیں ہے، یہ مجھ سے زبان لڑا رہی ہے، یہ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہے۔ یعنی جو نائب ہے خدا کا، جس کو اگر زمین پہ کسی اور کو سجدے کا حکم ہوتا تو شوہر کو ہوتا، خاوند کو، تو جہاں یہ باتیں سماج میں پھیلی ہوئی ہوں تو وہاں عورت کو حق کیسے ہے کہ اپنے مجازی خدا سے سوال کر لے، کچھ پوچھ لے؟ تو یہ چاروں طرف یعنی یہ اینڈ لیس ڈسکشن ہو جائے گا اگر میں اسے مثالی اس پر لے کے بیٹھ جاؤں کہ سماج میں اور ماحول میں اور اخلاق میں اور کردار میں کتنی انیکولیٹیز ہے، یہ سب فساد ہے۔ اور ہر فساد کو دور کرنے والا، کریکٹ کرنے والا جو عمل ہوتا ہے وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ تو اللہ کی یعنی ڈیوائن گائیڈنس میں آپ زمین سے فساد دور کرنے کا کام کریں تو ان تمام کاموں کے لیے آپ کو جسٹیفائڈ، بلکہ ایک جگہ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے یعنی جو انہوں نے کمایا ہوگا اس کو بونس کے ساتھ اللہ دے گا اجر، ان کے بہترین اعمال میں سے اچھے اجر دے گا۔ یہ اور جگہوں پہ قرآن بات کہی ہے، یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہیں بدلے میں کمی نہیں ہوگی،
اور یہ نقطہ اہم ہے کہ اس بدلے میں کسی کو کمی نہ ہونے کے پروسیس کو بھی اللہ تعالیٰ ظلم میں شامل کرتا ہے، کیونکہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو ان کا بدلہ پورا دے گا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی بدلہ پورا نہ دینا بھی ظلم کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کو اگر ہم آج کی زندگی سے کوریلیٹ کریں تو ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں یا ڈیلرز ہیں جو مزدور سے کام پورا کرا کے اس کو اجرت، اس کو ریٹرن، اس کی مزدوری پوری نہیں دیتے، وقت سے نہیں دیتے، پوری یوں نہیں دیتے کہ وہ جب حساب کا وقت آتا ہے وہ کمیاں نکالتے ہیں، تمہارے اس کام میں یہ کمی تھی، یہ چیز سیکھنی ہے، یہ چیز سیکھنی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ریزن نکال کے وہ اس میں سے کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ کیا یہ نہیں ہوگا، وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں پورا بدلہ ملے گا جو کچھ اچھے کام تم نے کیے، جو عملے سوالے تم نے کیے ہیں ان کا پورا بدلہ تمہیں ملے گا، اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہاں امیڈیٹلی یعنی ایک چیز جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے، جو ٹیک اوے پوائنٹ ہے، کہ کسی بھی کیس میں کسی کا ریٹرن بھی دینے میں ہمیں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آیت جو پورے قرآن میں ہے جو ڈنڈی مارنے والوں کی بات کرتی ہے کہ جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا فلسفہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی ناانصافی نہ کریں، ظلم نہ کریں، اور جس کا جو بدلہ ہے، کیونکہ ہم بھی تو بلکہ ہم تو حقیقت یہ ہے کہ بدلہ اور زیادہ چاہتے ہیں کہ جو کریں اللہ اس سے اور بھرپور دے، اور ہم دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی ایمفیسائز کر رہا ہے کہ آپ کو جس طرح پورا بدلہ ملے گا اور آپ پورا بدلہ چاہتے ہیں، تو دنیا میں بھی جو لوگ آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، آپ کے انڈر میں زیر نگی ہیں، ان کو آپ بھی بدلے پورے دیجیے، ان کی محنتانے کو کاٹیے مت، جو چیزیں طے ہو گئی ہیں ان کو آپ پوری طرح سے انہیں دیں، بلکہ اس میں بھی ان کے ساتھ کچھ خیر کا معاملہ کریں، تو یہ اچھا ہے کیونکہ اس سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ اس رخ پہ ہمیں فوکس رکھنا چاہیے، اور دوسرے یقیناً ان دو آیتوں میں جیسا آپ نے بالکل درست کہا، بڑا زبردست کنٹراسٹ ہے اور کمپیریزن ہے، اور دونوں میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے فار واٹ ایور ریزن، جھٹلاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، یا اعراض برتتے ہیں، یا ہم ان سے واقف ہی نہیں ہے، نہیں غافل ہے، یہی کیٹیگریز ہوتی ہیں اور تو کچھ نہیں ہوتی، تو ہم جو بھی کام کریں گے اس کے برے نتائج ہم یہاں دنیا میں بھی بھگتیں گے اور آخرت میں بھی بھگتیں گے۔ اور اگر اس کے احکامات کے حساب سے ہم اپنی زندگی بالکل اس ڈھرے پہ چلائیں گے، ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، کیونکہ نہ ایمان الگ ہو سکتا ہے نہ عمل صالح الگ ہو سکتے، یہ دونوں مل کے ہی چلتے ہیں، ایمان اور عمل صالح، تو ہمیں بہترین اجر ملے گا، اور اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، تمہیں کہیں پہ کمی نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں طارق صاحب یہاں رک جائیں آج، جی ہاں، بہتر ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔